मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़हब अंत व अख़ूक बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री। यहाँ से हमारे आज के दर्स का आगाज़ है। जो दर्स आज होना है पहले मैं उसका ख़ुलासा अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आयात का तर्जुमा, आयात की तिलावत और उनका तर्जुमा अर्ज़ करेंगे। आखिर में फिर उसके जो हमें हासिल शुदा पैगामात होते हैं उनको अर्ज़ कर लेंगे। तो अब तक हमारी बात ये चली थी वस्तनअतुका लिमूसा लिनफ्सी तक। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे भाई हारून को मेरे साथ नबी बना दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने आपको ये चीज़ दे दी, यानी आपके भाई हारून को नबी बना दिया, यानी आप पर एक एहसान किया। और इससे पहले भी मूसा मैंने आप पर एहसानात किए। फिर अल्लाह ने बचपन के एहसानात गिनवाए, फिर जवानी के एहसानात गिनवाए, फिर आखिर में फरमाया वस्तनअतुका लिनफ्सी, मूसा मैंने तुम्हें ख़ास अपने लिए बना लिया है, यानी तुम्हें अपना नबी बनाया है। तो जब यहाँ तक अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एहसान बतलाए, एहसान शुमार करवाए, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, तो अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया, दोनों नबी हो गए। इज़हब अंत व अख़ूका से जो हमारा रुकू है, आगे रुकू तक जो मज़मून है वो ये है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा चूँकि अब आपके साथ आपका भाई भी नबी बन चुका है, आप दोनों जाएं और फ़िरौन के पास उसको दावत दें, और उसको दावत देने के लिए जाएं तो ज़िक्र करते हुए जाएं, और उससे बात नरम अंदाज में करना, सख्त लहजे में बात ना करना। तो ये दोनों हज़रात वहाँ गए, उनको दावत दी। फ़िरौन आगे से बिगड़ गया, कहने लगा कौन सा रब, किस रब की दावत देते हो? क्योंकि हर नबी की दावत तौहीद की होती थी, हर नबी अल्लाह की तरफ बुलाता था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ दावत दी, आखिरत के अज़ाब से डराया, तो कहने लगा कौन सा रब? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की शान और अल्लाह की तौहीद बयान की। जब तौहीद बयान की तो इस पर फिर वो आगे से मुकाबले पर उतर आया कि चलो हम मुकाबला करते हैं, तुम सच्चे हो या हम सच्चे हैं, तुम अपना जादू दिखलाओ। वो मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहता था, उनके मौजज़ों को जादू कहता था। तुम अपना जादू दिखलाओ, मैं अपना जादू दिखलाता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि एक वक्त मुकर्रर करते हैं कि जिस वक्त के अंदर मैं भी आऊँगा, यानी अपने जादूगरों को लेकर, और आप भी आएंगे अपना जादू लेकर। वक्त कौन सा मुकर्रर करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जिस दिन तुम्हारा ख़ास त्यौहार होता है, तुम जश्न मनाते हो, वो धूप के टाइम सारा मजमा खुले मैदान में जमा होता है, उस वक्त इकट्ठे हो जाएंगे। फ़िरौन ने कहा ठीक है। उसने अपने मिस्र के सारे बड़े और आला किस्म के माहिरीन किस्म के जादूगरों को बुलवा लिया। इधर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, खुले मैदान में हैं, त्यौहार का दिन है, लोग मामूल से ज़्यादा जमा हैं। तो अब लाठियाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी लाठी डालनी थी और उन्होंने रस्सियाँ डालनी थी। तो उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि पहले तुम डालोगे या हम डालेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम डालो। तो उन्होंने जो रस्सियाँ डाली तो वो सांपों से भर गया मैदान, सारी रस्सियाँ सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर डाली लाठी तो वो अज़दहा बन गया, उसने सबको खा लिया। जब सबको खा लिया तो ये सारे मुसलमान हो गए जितने जादूगर खड़े थे, क्योंकि जादूगर समझता है कि कौन सी चीज़ जादू और कौन सी जादू नहीं है, फ़न वाला समझता है। तशरीह में आ भी जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के इस डाले हुए असा को देखकर वो समझ गया कि ये जादू नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद जादूगर थे, जादू की फ़हम रखते थे। तो कहने लगे कि जादू नहीं है, ये मौज़ा है नबी का। वो फ़ौरन वहाँ ईमान ले आए। जब ईमान ले आया तो फ़िरौन की तो कहानी उल्टी हो गई। वो तो जिन जादूगरों को लाया था शिकस्त देने के ज़रिए से, वही खुद ही ईमान वाले हो गए। तो वो गुस्से पे उतर आया, कहने लगा मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूँगा, हाथ पाँव काट के रख दूँगा। तो इन जो जादूगर ईमान ला चुके थे, इन्होंने कहा फ़क़्दि मा अंत क़ाज़, जो कर सकता है कर ले, हम ईमान नहीं छोड़ सकते। और ये बात जब उन्होंने कही कि हम ईमान नहीं छोड़ सकते, आपने जो कर सकता है तू कर ले। इसके बाद फिर दो जुमले आखिर में और हैं, फिर अगला रकू ख़त्म हो जाता है कि जो आदमी ईमान लेकर आता है अल्लाह के पास, अमल सालेह लेकर आता है, ये इंसान कामयाब है। और जो इंसान अल्लाह के पास मुजरिम बनकर आता है, ये इंसान जहन्नम में जाएगा और नाकाम है। ये हमारे 14वें रकू तक का खुलासा है, तो जो आपके सामने आ गया। अब मैं आयत पढ़ूँगा, उनका साथ साथ तर्जमा करूँगा। फिर जब ये वाक़या यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ा है पूरा कर लेंगे। अब इस वाक़े से हमें क्या पैगामात मिले हैं इंशाल्लाह फिर मैं वो अर्ज़ करता हूँ। तो फरमाया इज़हब अंत व अख़ूका बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री, मूसा तुम जाओ, अंत कहते हैं तू को, तो इज़हब का माना जाओ,
موسیٰ تو بھی جا، تم بھی جاؤ، اور تمہارا بھائی میری آیتوں کو لے کر جائے، یعنی تم اور تمہارا بھائی میرے آیات کو، میری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا تم۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا، یہ کافی ساری شدیں ہیں تو اس کو سب کو اکٹھے ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ قولا لینا لعلہ، قولا لینا لعلہ، اگر ایسے پڑھنا مشکل ہو تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہو کہ جس لفظ پر آخر میں شد یا تنوین آئے اور اس کو اگلے کے ساتھ ملانا پڑ رہا ہو تو آپ دونوں لفظوں کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا قولا لینا، قولا اور لینا کو ملانا پڑ رہا ہے اور مشکل ہو رہا ہے، آپ قولا کو الگ پڑھ دیں، لینا کو الگ پڑھ دیں، ایسا جائز ہے۔ مثلا آپ یوں پڑھیں فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اس طرح پڑھنے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگرچہ بہتر وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے دکھلایا۔ قالا ربنا اننا اس کا ترجمہ رہ گیا، فقولا لہ قولا لینا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم اور ہارون تم فرعون سے جا کر نرم بات کرنا، سخت بات نہ کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑ جائے یا اس کے دل میں کوئی خوف آ جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، تو ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے یا کہیں وہ سرکش نہ بن جائے، یعنی ہم جائیں گے دعوت دینے، جب اس کو ہم توحید کی دعوت دیں گے آگے سرکش نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا قالا، اللہ نے کہا لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بے خوف ہو کر جاؤ، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، فاتیا نہیں پڑھنا، جھٹکا ہے، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تو فَأْتِيَاهُ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا تم دونوں فرعون سے کہو کہ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، تو فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کے رسول ہیں، وہ تو خود کہتا تھا میں رب ہوں، تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو، بنی اسرائیل جو وہاں رہتے تھے تم ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو سزائیں نہ دو۔ قد جئناک، جھٹکا ہے، جئناک بآیتم، آیتم من ربک، آیتم من ربک، اگر اس طرح پڑھنا مشکل ہو تو وہی الگ الگ پڑھ لیں، قد جئناک بآیت من ربک، تو ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، معجزہ یعنی لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، من اتبع الہدی، اور اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرے، یعنی سیدھے راستے پر جو چل رہا ہو اس پر سلامتی ہو، کیونکہ وہ کافر تھا تو کافر کو سلام کرنا درست نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہدایت پر چل رہا ہو سلامتی اس کے لیے۔ انا قد اوحی الینا، ہمارے پاس یہ بات وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اس شخص پر عذاب ہوگا جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، یعنی جو جھٹلاتا ہے اللہ کے دین کو اور شریعت سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ تو جب دو دفعہ کہا نا انہوں نے پیچھے نا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، پھر کہا قد جئناک بآیت من ربک، تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، تو وہ بگڑ گیا، کہنے لگا قالا، فرعون نے کہا، قالا کئی ترجمہ ہوتا ہے نا، اس نے کہا، فرعون نے کہا، فمن، من کا معنی ہمیشہ کون ہوتا ہے، کہیں کہیں من کا معنی جو بھی ہوتا ہے، جو شخص، لیکن عموماً اس کا ترجمہ کون ہوتا ہے۔ فمن ربکما یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ تم دونوں کا رب کون سا ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا کا ترجمہ ہمارا رب، ربنا الذی اعطا، اعطا عین ہے نا، آتا نہیں پڑھنا اس کو کیونکہ یہ عین ہے، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی۔ اس کی تشریح میں عرض کرتا ہوں بعد میں۔ قال فما بال القرون الاولی، تو فرعون کہنے لگا تو پچھلی جو قومیں تھیں ان کا کیا ہوا؟ یعنی تم مجھے عذابوں سے ڈراتے ہو کہ رب عذاب دے گا، جو دین کو جھٹلائے اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ پہلے بھی تو قومیں گزری ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے ان میں سے ان کو عذاب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا عذاب ہمیشہ ہر نافرمان پر نہیں آتا۔ تو ان قوموں کا کیا ہوا؟ یعنی وہ یہ جھٹلانا چاہتا تھا کہ ان کو رب نے عذاب کیوں نہیں دیا اگر وہ غلط تھے تو؟ میری طرح اور بھی کئی گزرے ہیں جو توحید کے قائل نہیں تھے، رب کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو اس کا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لا یضل ربی، میرے رب کو غلطی نہیں لگتی، ولا ینسا، میرے رب کو نسیان لاحق نہیں ہوتا، میرا رب بھولتا نہیں ہے۔ یعنی میرے رب نے اگر ان کو سزا نہیں دی، اس میں کوئی میرے رب کو غلطی نہیں لگی کہ اوہ سزا دینی تھی میں نے دی نہیں، یا میرا رب کو بھول نہیں واقع ہوئی کہ ایسا نہیں تھا کہ رب نے سزا دینی تھی یاد ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو عذاب نہیں دیا، کیونکہ اللہ اپنی حکمت کے تحت جانتا ہے کہ اس کو کب عذاب دینا ہے۔ یہ بات پہلے بھی کئی بار گزری ہے کہ بعض دفعہ نبی کو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے اور اللہ تکلیف دینے والوں کو عذاب نہیں دیتا، اللہ کا نظام ہے۔ تو میرا رب بھولا نہیں تھا، لیکن میرے رب کی حکمت یہ تھی کہ ابھی ان کو عذاب دینا نہیں تھا، ان کو آخرت میں عذاب دینا تھا۔ کس کو دنیا میں عذاب دینا ہے اور کس کو صرف آخرت میں دینا ہے، کس کو دنیا اور آخرت دونوں میں دینا ہے، یہ صرف میرا رب کو پتہ ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے کہ بھول کی وجہ سے عذاب چھوٹ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی، الذی جعل لکم الارض مہدا، مہدا ملا کر پڑھیں گے، مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے، الذی، میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، زمین کے اوپر تم لیٹتے ہو، تمہارے لیے فرش بنا ہوا ہے، اور تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنا دیے، کئی راستے ہیں، اور آسمان سے پانی برسایا، یعنی بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کی نباتات نکالیں، کئی قسم کی مختلف نباتات نکالیں، یعنی اسی میں سے انگور بھی نکل رہا ہے، اسی میں سے آم بھی نکل رہا ہے، اسی میں سے پھول بھی نکل رہا ہے، پانی ایک ہی ہے اور اس میں سے نکلنے والی نباتات اور پھل اور سبزیاں اور فصلیں سب الگ الگ قسم کی ہیں۔ پھر فرمایا کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، کُلُوا تم کھو، وَارْعَوْا پڑھنا ہے اس کو، وَارْعَوْا، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یعنی اس میں سے فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، تم بھی کھاؤ، اور چارہ گھاس اگتا ہے، جانوروں کو بھی چراؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، اس کو پھر دیکھنا، لَآيَاتٍ اولی نہیں پڑھنا، واو نہیں پڑھنی، اولی، الف کو ڈائریکٹ لام سے ملانا ہے، لِأُولِي النُّهَىٰ، نُّهَىٰ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بات کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، زمین کی بات چل رہی ہے نا، کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنایا، اس میں ہم نے راستے بنائے، پھر اس میں سے ہم نے نباتات اگائیں، تو فرمایا منہا خلقناکم، اس زمین سے، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہارا اعادہ کریں گے، تمہیں واپس لے آئیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اس زمین سے ہم تمہیں باہر نکالیں گے، تارتن اخرى، دوسری مرتبہ۔ پھر ترجمہ کرتا ہوں چونکہ یہ آیت عام طور پر جنازوں کے اوپر پڑھی جاتی ہے۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، من کا معنی سے، فی کا معنی میں، یہ تو یاد رکھ لیں، من کا معنی سے اور فی کا معنی میں، منہا خلقناکم، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اس زمین میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے،
وَمِنْهَا اور اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یعنی ایک دفعہ پہلے نکال چکے ہیں کیونکہ ہم سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، دوبارہ پھر اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں مٹی میں لے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، منہ ہی موڑتا رہا، نشانیاں معجزات دیکھتا رہا لیکن نہ مانتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ دعوت دی، توحید کی، نشانیاں سب دکھلا دیں، وہ پھر بھی نہ مانا، تو آگے سے بجائے ماننے کے اکڑ گیا اور مقابلے پر اتر آیا۔ قال فرعون نے کہا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ فرعون نے کہا کا معنی ہوتا ہے کیا، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے بل بوتے پہ نکال دو؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس دعوت دینے کے لیے، تم ہمیں ہماری سرزمین سے نکال کر خود یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کر کے خود بڑے بننا چاہتے ہو، ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو؟ تو فرعون نے پھر کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اگر الگ الگ پڑھیں گے تو موعدن لا نخلفہ، ورنہ ملا کر پڑھیں گے تو موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، ملا کر پڑھیں گے تو سون پڑھیں گے اور اگر رکیں گے تو سوا پڑھیں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ تو کہنے لگا فرعون اچھا تو پھر ہم تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے، پہلے کہا نا کہ تم اپنے جادو کی وجہ سے ہمیں نکالنا چاہتے ہو، تمہارے پر معجزات ہیں، ان کو وہ جادو کہہ رہا تھا، ہم اسی جیسا جادو لے آئیں گے۔ پھر ایسا کرو موسیٰ تم ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک کوئی وقت مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تم کرو، لا نخلف نحن کا ترجمہ ہم، ولا انت کا معنی تو، جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تم خلاف ورزی کرو، مکانا سوا ایک کھلے مکان میں، کھلے مقام پر ایک وقت مقرر کرو جہاں ہم بھی آئیں گے تم بھی آؤ گے، جادو کا مقابلہ کریں گے، اس وعدے کی خلاف ورزی میں بھی نہیں کروں گا تم بھی نہیں کرو گے، تمہیں آنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون نے تم مقرر کرو، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سمجھداری دکھلائی، وقت وہ مقرر کیا جس میں سارے جمع ہوں، یہ نہیں کہا کل رکھ لیتے ہیں، نہیں، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ، تمہارا جو وہ مقرر کردہ وقت ہے یعنی جو ہمارا وہ دن ہے وہ زینت کا دن ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے، مراد یہ کہ جشن کا دن ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور وہ دن ہے جس میں لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں ایک تہوار تھا جس میں سب لوگ جمع ہوتے تھے، اس کو وہ یوم الزینہ کہتے تھے، سارے زیب و زینت کر کے آتے تھے تہواروں پر، اور وہ دن چڑھنے کے وقت یعنی 10-11 بجے کا ٹائم جب سورج چڑھتا ہے کا اس ٹائم کا وقت مقرر ہو گیا، اس دن اور اس وقت پر، دن وہ تہوار والا، وقت دوپہر چڑھنے والا 10-11 بجے والا، اس میں تم آ جانا۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ یہ بات سن کر فرعون پھر واپس چلا گیا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ فرعون نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، جمع کی، ثُمَّ أَتَى پھر فرعون واپس آیا، عطا کا معنی آنا، وہ آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر چلا گیا، تدبیریں اکٹھی کی، جادوگروں سے رابطہ کیا اور پھر وہ واپس آیا۔ قال لهم موسیٰ جب وہ واپس آیا یعنی اسی دن واپس آیا، یہ نہیں کہ ابھی گیا پھر واپس آ گیا، ابھی چلا گیا، سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، مقررہ وقت پر واپس اس میدان میں آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو دعوت دی، کیونکہ داعی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی طریقے سے اگلے کو برباد کروا دیں، بس ایسی بد دعا کریں سارے مٹ دیں، داعی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کو کسی طریقے سے ہدایت مل جائے، یہ ہلاک نہ ہو، تباہ نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ پتہ تھا کہ میں نبی ہوں، میں نے جیتنا ہے، انہوں نے کون سا جیتنا ہے، پھر بھی کوشش کی کہ میں ان جادوگروں کو ایک دفعہ دعوت تو دے لوں۔ قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا ویلکم تمہارا ناس ہو، بربادی ہو تم پر، افسوس ہو تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اللہ پر بہتان نہ باندھو، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک نہیں اللہ زیادہ ہیں اور اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے اللہ پر بہتان ہے۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ورنہ ایک سخت عذاب سے اللہ تمہیں بالکل ختم کر دے گا، صفحہ 80 سے مٹا دے گا،
اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا وہ نامراد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ آپس کے اندر رائے قائم کرنے میں مختلف ہو گئے اور چپ کے وَأَسَرُّ النَّجْوَى، أَسَرُّ النَّجْوَى، اور آپس میں چپکے سے باتیں کرنے لگے۔ خود ان میں ہی اختلاف ہونے لگا کہ اب اس موقع پر ہمیں کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں، چپکے سے باتیں کر رہے ہیں۔ آخر انہوں نے یہ کہا ان ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذہبا بطریقتکم المثلی، انہوں نے کہا کہ یہ تو دو جادوگر ہیں۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ جادوگر تو دو سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں لوگوں کو، جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو دعوت دی کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، توحید کے قائل ہو جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے، تو آپس میں چپکے سے باتیں کرنے لگے کہ کیا بات کریں۔ پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے متوجہ ہو کر یہ کہا کہ یہ دو جادوگر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے بل بوتے پہ نکال دیں، یہ یوں چاہتے ہیں، یعنی تمہارے دشمن ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور جو تمہارا مثالی ایک طریقہ چل رہا ہے، یعنی دین کا طریقہ، یعنی جس دین پر تم ہو وہ مثالی طریقہ، جو تمہارا ایک مثالی طریقہ چل رہا ہے یہ اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا کیا کرو۔ اب وہ جادوگر اپنے بندوں کو کہنے لگے اور اپنے جادوگروں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو وہ کہنے لگے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر سارے صف اور قطار بنا کر سیدھے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج وہ فلاح پا گیا جو بلندی پا گیا، جو غالب ہو گیا۔ استعلا علو، بلندی، غالب ہونا۔ آج جو غالب آ گیا نا بس کامیاب وہی ہو گیا۔ ب یہ آمنے سامنے ہو چکے ہیں، یعنی ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور ادھر سے جادوگروں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ تم ہمارے دین کی طرف آ جاؤ اور اللہ پر بہتان نہ باندھو، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو پہلے بھڑکایا کہ یہ دو آدمی جادوگر ہیں، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر اپنے لوگوں سے کہا تدبیریں اکٹھی کرو، رسیاں شسیاں سب لے آؤ، سامنے آؤ، آج جو غالب آئے گا وہ جیت جائے گا، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ دو آدمی کیا کریں گے، ہم تو مایا ناز جادوگر ہیں، ہم جیت جائیں گے۔ یہ کہہ کر اب میدان سج چکا ہے، ادھر سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں اور ادھر سے وہ اپنی رسیاں لے کر میدان سج چکا ہے۔ اب اگلا انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہے آج کے واقعے میں، اس میں جو باتیں ہمارے لیے ہیں وہ میں 2-3 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم اور ہارون جاؤ اس کے پاس میری نشانیاں لے کر، میری آیتیں لے کر۔ معلوم ہوا کہ داعی جب کسی کو دعوت دینے کے لیے جائے تو آیات کی روشنی میں، یعنی قرآن اور سنت اور شریعت کی روشنی میں دعوت دے، جاہلانہ باتیں نہ کریں، جس بات کی اس کے پاس کوئی سند اور ثبوت نہ ہو، تحقیق نہ ہو، اس بات کو آگے دعوت میں بیان نہ کرے۔ دوسرا فرمایا کہ تم دونوں دعوت کے لیے جاؤ اور میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا۔ جب انسان کسی کو دعوت دینے کے لیے جائے تو نفل پڑھے اور دعا مانگے اور ذکر کرتا ہوا جائے۔ بیان کرنے والا بیان کرنے سے پہلے بھلا گھر میں بھلا مسجد میں آ کر پہلے نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے دعا مانگ کر پھر بیان کرے۔ دعوت دینے والا بھی ایسے کرے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے تم نرمی میں بات کرنا۔ یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ دیکھو دعوت دینے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جس کو دی جا رہی بدبخت وہ فرعون، یعنی سب سے گندہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بات اس سے نرمی سے کرنا، سخت لہجے میں نہ کرنا، او ایسا تیسا، تو ہے ہی ایسا گمراہ پرلے درجے کا مردار کہیں کا، مردود کہیں کا، یہ نہیں کہا۔ اس سے نرم بات کرنا، میٹھی بات کرنا، پیار سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ اس نے کوئی نہیں سمجھنا، لیکن ہمیں درس دیا گیا کہ دعوت دینے والے کے مزاج میں نرمی ہو، سختی کے لہجے میں دین کی طرف دعوت نہیں دینی چاہیے۔ مسجد میں درس کے لیے بٹھانا ہے تو پیار سے دعوت دے، یعنی کیسا بول بولے اٹھنے والا شرمندگی محسوس کرے۔ کسی کو نماز کے لیے بلایا ہے، وہ باہر دکان پر بیٹھا ہے، اس کو اس طریقے سے بلایا کہ وہ شرمندگی محسوس کیا، یار اس نے بلایا کہ تو تانا ہی دے گیا قسم کا۔ کسی کو بھی اپنے دین کی دعوت دینی ہے تو اس کو محبت کے ساتھ دیں، پیار کے ساتھ دیں۔ اب اس کو دیکھ کر اب ہمارے زمانے کے بعض ان دینداروں کو دیکھیں،
کہ جب وہ کسی دوسرے مسلک والے کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں تو اتنی سخت زبان استعمال کرتے ہیں کہ انسان شرما جاتا ہے۔ ایک کافر کو دعویٰ دینے کے لیے ہمیں نرم الفاظ کا حکم ہے، تو ایک مسلمان کو دین کی صحیح بات سمجھانے کے لیے کتنی نرم بات کا حکم ہوگا۔ خاص طور پر ایسے لوگ جن کے مزاجوں میں شدت ہوتی ہے، آپ ان کو سنیں، میں نام نہیں لیتا، کہ جب وہ کسی دوسرے مسلک دوسرے فرقے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگلا کافر ہو کوئی، اتنے سخت لفظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو انتہائی نامناسب ہے۔ آپ اگلے کو جو بات سمجھانی ہے پیار سے، میٹھے انداز سے، نرم انداز سے، نرم آواز سے بات کریں۔ مقدر میں ہدایت ہے تو مل جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ تو ایسا رویہ لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس میں شدت ہو۔ آگے فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت پر چلے اس پر سلامتی ہے۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی انسان راہ ہدایت پر چل رہا ہے، یعنی ہر موقع پر شریعت کے مطابق چلتا ہے، شریعت والی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور امن اور سکون اس کا مقدر ہے۔ دین پر چلنے والا سلامتی میں رہتا ہے، امن میں رہتا ہے، اور دین سے ہٹ کر چلنے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا زمین کے بارے میں کہ زمین ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بچھایا، اس میں سے فصلیں نکلتی ہیں، تم خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ جانوروں کو چراؤ میں اشارہ ہے کہ جو جانور تم نے پال کے رکھے ہوتے ہیں ان کی خوراک کا بھی تم خود انتظام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جانور تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے، کوئی بلی ہے، بکری ہے، گائے ہے، کچھ ہے، تو آپ اس کی خوراک کا بھی انتظام کریں۔ وہ واقعہ جو حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو کھلایا پلایا نہیں، یہ حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو آخرت میں عذاب دیا بلی کی خوراک کا انتظام نہ کرنے کی وجہ سے، بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اپنے جانوروں کے چارے کا بھی خیال رکھو۔ جو جانور ہم نے گھر میں باندھ رکھے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ جب جانوروں کا یہ حکم ہے تو بیوی اور بچوں کا کتنا حکم ہوگا؟ اپنے بیوی بچوں کے خرچے کا بھی خود انتظام کرنا چاہیے، اس میں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر زمین کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جتنے بھی اوپر چلے جاؤ تمہاری انتہا یہی مٹی ہے۔ لہذا انسان اونچی جگہ پر بیٹھا ہو، اونچے عہدے پر بیٹھا ہو، اونچے کاروبار میں بیٹھا ہو، اونچی ڈگری لے کر پھر رہا ہو، نظر زمین کی طرف رکھے کہ ایک دن میں نے یہیں لوٹنا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب انسان عزت کے ماحول میں بیٹھا ہوا ہو، کسی دفتر میں ہے، کسی اونچی جگہ میں ہے، یا لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو وہ کوشش کرے اس دوران اپنی نگاہ بار بار زمین کی طرف لے جائے اور سوچے کہ آج جو میں اونچا بیٹھا ہوں یا اونچا ہو کر چل رہا ہوں، میری انتہا یہ مٹی ہے، جتنا جو بڑھنا ہے بڑھ لے، اوقات نہ بھول، تو نے مر کے یہیں زمین میں دفن ہونا ہے، لہذا تکبر نہ کر، یہ تیری اوقات ہے کہ تو نے نیچے جانا ہے۔ تو انسان جتنا بھی بڑا بن جائے عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔